बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अपोजिशन की जमातों का जो अलाइंस है जिसको PDM का नाम दिया गया है, उनकी बाकायदा जो तहरीक है वो जलसों से शुरू हो रही है। 11 अक्टूबर को कोयटा में और 16 अक्टूबर की तारीख गुजरांवाला के जलसे के लिए रखी गई है। अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि हम निज़ाम को और जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए तहरीक चला रहे हैं और इस हुकूमत को घर भेजना होगा। हुकूमत ये कहती है कि आज आप इस्तीफ़े दे दें, आज इलेक्शन हो जाएंगे, हुकूमत इसके लिए तैयार है, सो आपको ये जलसे वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मामला ये है कि अब सियासी टेम्परेचर जैसे जैसे हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है, क्या कोई दरमियानी राह भी निकलेगी? नवाज शरीफ साहब ने जिन अल्फाज में ये कहा कि हमारी लड़ाई तो इमरान खान से है ही नहीं, इसको लाने वालों से है, गेम जो है, ये बात जो है वो बहुत ऊपर चली गई है। एहसन इकबाल ऑन दी अदर हैंड कहते हैं कि अगर ये कोई तासुर दे रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की कोई फ़ौज से लड़ाई है तो वो गलत है। अगर कोई ये समझ रहा है तो अपने दिमाग का इलाज कराए। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लड़ाई फिर किससे है, मुस्लिम लीग नून की या पूरी अपोजिशन की। लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ जो है वो इस पूरी तहरीक के दौरान हो रही है। कल भी हमने आपको दिखाया था कि जहाँ पर पंजाब कार्ड इस्तेमाल किया गया, पंजाब कार्ड से बात आगे बढ़ रही है और अब मजहब कार्ड तक आ गई है। प्रोग्राम में आगे जाके मजहब कार्ड कैसे इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी बदकिस्मती है, वो भी आपको बताएंगे। पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एनालिस्ट विद मी टुडे। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, अंसार अब्बासी साहब मौजूद हैं, शाहीन सहबाई साहब भी टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शाहीन सहबाई साहब, अगर आप भी से आगाज़ कर लें, ये लड़ाई ये किसके खिलाफ है? सन इकबाल साहब जो बार बार आज बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, जो ये समझता है कि ये लड़ाई मुस्लिम लीग नून की फौज के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात तो नवाज शरीफ साहब ने जो की थी अपने तकरीर में, वो तो बिल्कुल क्लियर की थी कि हमारी इमरान खान से कोई लड़ाई नहीं है, जो लोग लेके आए हैं उनसे लड़ाई है। अब जो लोग लेके आए वो बार बार ये खुद ही बता चुके हैं कौन लोग लेके आए। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी जो ये कहता है उसका दिमाग खराब है। अब इनमें से कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन अभी मैंने एक और प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें एक हमारे दोस्त हैं एंकर साहब, उन्होंने कहा कि जी मैंने 2-3 साइकोलॉजिस्ट से मशवरा किया और उन्हें ये तकरीरें सुनाई मियाँ साहब की, और उनसे पूछा कि जी आप जरा इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनके एक्सप्रेशंस और इनकी बातचीत को देख के जरा एनालिसिस तो दें अपना। उनका एनालिसिस कॉमन ये था कि बहुत बड़ा कोई सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये कोई मसला बहुत उनका खराब है, उनको जरा कुछ इलाज कराना चाहिए। अब यानी बातें सब कर रहे हैं एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन, और हम किसकी बात माने किसकी नहीं माने, लेकिन बयानिया सिर्फ एक ही चलता है। मरियम साहबा ने कहा है वो नवाज शरीफ का है, तो वो उन्हीं की बात फिर मानेंगे कि जी लड़ाई तो फिर उन्हीं के साथ है जो कि लेके आए हैं और उनसे लड़ाई करने के लिए ये सड़कों पे आ गए। हर तरह का कार्ड वो इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अभी आप कह रही थी, ठीक है, वो कोशिश करेंगे वो। ठीक है, अब इस पे मैं आगे जाके वो बताएंगे कि मजीद क्या क्या वो कह रहे हैं और किस किस तरीके से इस तहरीक को कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। जनरल अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अंसार अब्बासी साहब, ये जो पाकिस्तान अपोजिशन चलें सारी भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ PMLN में इस वक्त आपको लग रहा है कि मुख्तलिफ आवाज़ें या मुख्तलिफ नज़रियात हैं? मरियम बीबी और नवाज शरीफ का नज़रिया सब लोग कहते हैं कि जी चलेगा वही नैरेटिव जो है वो पार्टी मानेगी भी, लेकिन साथ साथ एहसन इकबाल साहब का ये कहना कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई लड़ाई नहीं है, दिमाग का इलाज करा लें। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी ये गलत बात है। मतलब बहुत ख्वाजा आसिफ वो अलग एक बात करते हैं। बीच में जो सेकंड टियर की लीडरशिप है उनकी तरफ से बहुत एक ब्रिज, एक गैप को किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देखें, जो मुझे नहीं पता कि मियाँ साहब ने जो बात कही वो तो एक्सप्लेनेशन खुद दे सकते हैं, या जो एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो बात अपोजिशन कर रही है उसका बेसिक मकसद जो फोकस्ड है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। और इस्टेब्लिशमेंट जब आप कहते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कुछ फ़र्द इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ फ़र्द इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली जब भी इस्टेब्लिशमेंट का रेफरेंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब भी आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं
تو جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پھر فوج کو ویسے ہی انوالومنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ تو فوج کو کہہ رہے ہیں. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری پوری جو ہسٹری ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہ کچھ رول پالیٹکس میں رہا ہے. ڈائریکٹ گورنمنٹس تو چلے مارشل لاز لگاتی ہیں, دیکھیں فوج نہیں لگاتی, وہ ایک شخص لگاتا ہے, آرمی چیف. جب جنرل مشرف نے لگایا بیچارے فوجیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا, 3-4 لوگوں کو پتہ تھا ایون فوج کے اندر. سو اینی ہاؤ اس وجہ سے فوج کا انسٹیٹیوشن کنٹروورشل ہو جاتا ہے. تو میں سب کو کہتا ہوں ویسے کہ آپ ایک خرابی ہے, مطلب کہ ایک ڈسٹورشن ہے کہ وہی والی اسٹیبلشمنٹ کی میں جو بات کر رہا ہوں کہ فرض کریں یہ ڈسٹورشن ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو بالکل آپ بات کریں, لیکن ساتھ میں یہ کلیریفائی ضرور کریں کہ اٹ از ناٹ مینٹ فار آرم فورسز. ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. سو اس کو ڈیٹیچ رکھیں اس ساری سیاست سے, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی فوج, یعنی کہ ظاہر ہے دیکھیں فوج اس عوام کی فوج ہے اور فوج کو جذباتی ایک لوگوں کی اور ہونا بھی چاہیے. فوج کو کسی بھی لحاظ سے کنٹروورشل اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے وہ ملک کی فوج ہے, اور ہماری فوج پاکستان کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سروائیول کے لیے وی آر اے نیوکلیئر نیشن ایز ویل, اسلامک نیوکلیئر نیشن ہے, ہمارے سروائیول کے لیے فوج لازم ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ فوج کو تو جب یہ بات آپ کریں, کیونکہ ایک خرابی ہے اور 70 سال ہمارے ثابت کر رہے ہیں کہ خرابی ایک ہے, اس خرابی کو ایڈریس اس انداز میں کریں. اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے ڈائیلاگ آپ دیکھیں, جو ہمارے چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بھی کہا تھا, اس سے پہلے رضا ربانی صاحب نے بھی کہا تھا بار بار, یعنی اور یہ کہ جی جو انٹر انسٹیٹیوشن ڈائیلاگ ہے کسی طریقے سے یہ ڈائیلاگ کریں تاکہ یہ جو خرابیاں ہیں نا ہماری, جو بار بار خرابیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں. ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو کہانیاں میں جو آج سن رہے ہیں, ماضی میں عمران خان صاحب بھی یہی باتیں کرتے تھے, اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ بھی وہی باتیں کرتی تھی, اور یہی لڑائیاں ایسے. کیا ہماری قسمت میں یہی ہے کہ یہی کچھ چلتا رہے گا ایسے کہ جو اقتدار سے باہر ہوگا وہ یہی باتیں کرے گا, ایسے ہی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, ارشاد بھٹی صاحب, یہ واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھان لیا ہے پی ایم ایل این نے کہ اب لڑائی ہی ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے, اور حکومت بھی اسی طریقے سے اب جو جوابات آنا شروع ہوئے ہیں اور جو انکشافات ہو رہے ہیں کہ جی بھارتی ماں پر ہو رہا ہے, یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی کھوکھر پیلس میں ملاقات کی, ادھر بتایا جاتا ہے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ بھارتی ملٹری اٹاشی سے ملے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شاہین صبائی صاحب نے جو بات کی وہ آج حسن نثار صاحب نے بھی کالم لکھا ہے, اور وہی سائیکالوجسٹ والی بات کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس وقت علاج اور ہمدردی کی ضرورت ہے, لیکن ہم وہ بھول گئے کہ گئے ہوئے وہ علاج کے لیے ہی تھے. وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے ایک سیاست شروع کر دی. نمبر 1. نمبر 2, اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ عدلیہ اور فوج پہ چڑھائیاں کی ہوئی ہیں, اور یہ ہمیشہ سے کرتے ہیں. اور چونکہ معاملہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہے, سروائیول ہے, کرپشن کا جو ایک یعنی آپ اندازہ کریں, ایک نااہل, ایک اشتہاری, ایک مجرم, ایک سزا یافتہ آدمی, ایک جس کو بھیجا گیا انسانی و طبی ہمدردی کی بنیادوں پر کہ آپ علاج کروانے جائیں, وہ لندن میں بیٹھ کے تو الحمدللہ فوج پہ چڑھائیاں کر رہے ہیں, اور یعنی اپنے بچے غیر ملکی ہو گئے. یہ شہیدوں کی فوج ہے, یہ غازیوں کی فوج ہے. آپ کو کچھ ایک بندے سے پرابلم ہے, ایک چیز سے پرابلم ہے, آپ اس طرح اتنا آپ اپنے قد سے بڑی باتیں کرتے ہیں, اپنے حجم سے بڑی باتیں کرتے ہیں, اپنے سائز سے بڑی باتیں کرتے ہیں. آپ ہیں کیا؟ اچھا, لیکن جو سیکنڈ ٹیئر کو صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ فوج کے لیے نہیں کر رہے, سیکنڈ ٹیئر کی بات نہیں, سیکنڈ ٹیئر کی یہ سارے گڈ کپ بیڈ کپ کھیل ہے. یہ کوئی ٹیئر نہیں, کوئی کچھ نہیں, سارے ایک جگہ موجود ہوتے ہیں. اٹھ کے نہیں استقبال کر رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے, اور ویڈیو لنک پہ کسی نے کھڑے ہو کے کہا تھا میاں صاحب پلیز نہ کریں, یہ ہم ساروں کی فوج ہے. فوج نہ ہوئی نا لگ پتہ جائے گا ان کو. فوج نہ اس ملک میں ہوتی, یہ جو نہ جنگ لڑتی, یہ نہ شہید ہوتے, یہ سارے یہ اندرونی اور بیرونی ملک یہ سارا نہ کرتے, یعنی آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ سے نالا لئی نہیں سنبھلتا, آپ سے الیکشن نہیں ہوتا, آپ میٹر ریڈنگ نہیں کر سکتے, آپ کراچی کے نالے نہیں صاف کر سکتے, آپ کراچی کا گند نہیں اٹھا سکتے,
آپ الیکشن نہیں کروا سکتے, آپ کچھ بات نہیں کر سکتے, آپ ہیں کیا؟ اور ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو پتہ چلا, علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جی بلاول صاحب نے کہا بھائی آپ کی نہیں کوئی گارنٹی چاہیے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو جنرل فیض حمید بیٹھے ہوئے تھے کہا ان کی گارنٹی چاہیے. جنرل صاحب لیکن یہ جو سارے آرگومنٹس ہیں, اوبویسلی حکومت کے الزامات ہیں, اپوزیشن کچھ کہتی ہے, آخر انجام کیا ہوگا؟ یہ جو لڑائی ہے اس میں پھر عوام جو ہے, جس طرح عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہی باتیں سننے کے لیے رہ گئے ہیں, ہر دور میں ہم یہی چیزیں بس دیکھتے رہیں گے. جو اقتدار سے باہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا جمہوری ہوں اور میں نے اب نظام کو اور جمہوریت کو بچانے کی لڑائی لڑنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بالکل ہم یہی باتیں سنتے رہیں گے, یہی سننے پڑی, کیونکہ ہم نے کبھی بھی اصل تکلیف, اصل بیماری, اصل مسئلہ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی, اور فوج پہ بکس رکھ کے تو ہم سارے کچھ نہ کچھ ان کے ذمہ لگا کے تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ فساد کی جڑ ہے. پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ میاں صاحب کے اوپر یہ دورہ کیوں پڑا, یہ کیوں ہٹ کیوں پڑا ہے, یہ بھی مریم بھی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ کو رستہ نکل آئے گا, باجوہ صاحب عمران خان پہ پریویل کر لیں گے, معاملات نپٹ جائیں گے, تو پھر بلا وجہ صورتحال کو کیوں بگاڑا جائے. لیکن جیسے ہی یہ مسئلہ پبلک میں آیا اور پتہ چلا کہ بالکل یہ تو این آر او کے ساتھ ہو ہی نہیں سکا, تو پھر آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کی خرابی باہر نکلنی شروع ہو گئی, افواج پاکستان پہ بھی الزام اور ہر چیز. اب اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو انہوں نے کہا جی ان کے لانے والوں پہ دو ہی ہو سکتے ہیں. اگر ابہام ہے کوئی, اگر اب یہ تسلیم کر لیں کہ وہ عوام کے ووٹوں سے ہیں تو ان کی جنگ عوام کے خلاف ہے, اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج لے کے یہ تو جنگ فوج کے خلاف ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں. باقی حسن اقبال صاحب پروفیسر آدمی ہیں, وہ جو جی چاہے کہتے رہیں, یہ حقیقت ہے. اب خرابی کہاں پہ ہے, یہ کبھی میں انصار بھائی ان سے کئی دفعہ میری ان چیزوں پہ بات بھی ہوئی, ڈسکشن کرتے ہیں آپس میں اور اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ادھر توجہ دی جائے. ماشاء اللہ ڈکٹیٹر لگائے, ڈکٹیٹر برا تھا, لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب وہ آیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کی ذلتوں, ان کی کرتوتوں سے تنگ تھے. ہم نے کبھی یہ انالیسس نہیں کیا کہ ان کی وہ کرتوتیں کیا تھی جن کی وجہ سے ماشاء اللہ لگے. یعنی ان لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہم نے نہیں کی. جنہوں نے حکومت کرنی ہے ان کی اصلاح کی کوشش نہ کریں اور الزام تراشیوں پہ کرتے رہیں. ملک کا آپ نے سنوارنا ہے تو پہلے ان کی تو اصلاح, جنہوں نے یہ کرنا ہے. میاں صاحب جب نکالے گئے, میاں صاحب نے ایک صدر مملکت کو گھر بھیجا, میاں صاحب نے اٹیک کیا, حملہ کیا سپریم کورٹ سے صرف اس لیے کہ ان کے ایک کیس کا سو موٹو لے لیا تھا سجاد علی شاہ نے. لیکن یہ مانگتے ہیں ایبسولوٹ پاور کے ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. پھر انہوں نے رفیق تارڑ کے ذریعے ایک بغاوت کرا دی سپریم کورٹ میں, پیسہ بانٹ کے لوگوں کو کوئٹہ بینچ میں. پھر اس کے بعد جانتی کلامت صاحب کو گھر بھیج دیا. بھیا آپ کیا ہیں, یہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ اس طرح آپ کو اگر آئین نے اختیار دے دیا ہے تو آپ اندھوں کی طرح تو استعمال نہیں کر سکتے کہ ہر چیز کو بلڈوز کرتے رہیں. پھر کہیں ریئیکشن آ گیا. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ماضی میں ہم نے بھی کیا ہے, لیکن بہت اچھا ہو کہ آپ ان تمام چیزوں پر پہلے عوام سے معافی مانگ لیں کہ ان چیزوں پر میں حصہ رہا ہوں اور اب آئندہ سے میری جماعت یا میں خود ان چیزوں کا حصہ نہیں بنیں گے. جن چیزوں پر آج آپ کو اعتراض ہے یا جن اداروں کے کردار پر آج آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہین صاحبائی صاحب, یہ جو سعد رفیق صاحب کا ہم نے آپ کو سارٹ بھی سنایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف پہ نہیں پنجابیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, یہ اور پھر خود پی ایم ایل این جس نے پنجاب کارڈ کھیلنا شروع کیا 1988 کے اندر, جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ, پیپلز پارٹی اس ٹائم جیتی, ان کے خلاف یہ نعرہ انہوں نے ریز کیا. آج بڑے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی خواجہ سعد رفیق کی سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرنے کو تیار نہیں ہے. کل پوری میں نے کوشش کی, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے پروگرام میں موجود تھی اور میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ پی ڈی ایم کی اپنی اگلی میٹنگز میں یہ بات کر سکتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کی تحریک صرف اور صرف نظام کو بچانے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے, تو اس کا جواب نہیں ملا. لیکن شاہین صاحبائی صاحب, اس وقت یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس طریقے سے ایتھنک لائنز پر ڈیوائیڈ کرنا؟
دیکھیے یہ جو انہوں نے کارڈز کھیلنا شروع کیا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ ابھی پنجابی کارڈ بھی آ گیا، اس سے پہلے ریلیجن کا کارڈ بھی شروع کیا جا رہا ہے. اتنی جلدی کیا ہے؟ نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو نظام میں تو آلریڈی طریقے دیے ہوئے ہیں. اگر آپ کا ایک مقصد ایک ہے نا صرف کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے، آپ نظام کے اندر جو بھی طریقے ہیں اس کے تحت ہٹائیں. آپ کیا یعنی یہ سوچ لیا آپ نے کہ اب یہ نظام بالکل فیل ہو چکا ہے، اب ہم سڑکوں پہ جا کے بلاک کر دیں گے اور پھر اس نظام کو کون ہٹائے گا؟ آپ کا مطلب ہے کہ کوئی باہر سے آئے، کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو ہٹایا جائے؟ اور اگر وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پھر کانسیکوینسز آپ سوچ لیں کہ اگر ان کو ہٹایا گیا کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا کیا ہوگا اور ان سب کا کیا ہوگا؟ یہ تو ابھی عمران خان بیٹھے ہیں. اگر عمران خان پلس آ گئے اقتدار میں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی جلدی کیا ہے، ایک دم سارے کارڈ کھیل رہے ہیں. یہ بہت پریمیچیور میرے خیال ہے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. اگر تو عمران خان کو روکنا ہے کہ جی سینٹ کے سیٹوں سے، تو ابھی تو مارچ بہت دور ہے، یہ تو بہت جلدی یہ تو آپس میں ان کی ٹوٹ آ جائے گی. یہ تو نہیں چل سکتے. سندھ والے تو کہتے ہیں ہماری حکومت تو رہے گی، ہم تو حکومت نہیں چھوڑتے. مولانا صاحب کہتے ہیں فوراً سب چلے جائیں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی فوج. میں انصار صاحب کی ایک بات کا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فوج کو نہیں انوالو کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو کریں. انصار صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اور وہاں، لیکن جب تک فوج اس سارے پروسیس میں انوالو نہ ہو کوئی چینج نہیں آتی. اور اسٹیبلشمنٹ اس کو کہیں آپ، یا سیکورٹی فورسز کہیں، یا جو بھی آپ اس کا نام دیں، تو اصلی بات تو وہی ہے. اس کو آپ جس طریقے سے بھی شوگر کوٹ کر کے یا بٹر کر کے پیش کر دیں، لیکن بات وہی ہے. اگر آپ نے لڑائی فوج سے کرنی ہے تو پھر آپ لڑائی فوج سے کریں، اس کے کانسیکوینسز بھگتے. اچھا ٹھیک ہے، اب یہ کانسیکوینسز پہ ہی آ جاتے ہیں عباسی صاحب کہ یہ اپوزیشن جو ہے بڑی تعداد میں چلیں لوگوں کو لے بھی آتی ہے سڑکوں پہ، جلسے بھی آپ مختلف شہروں کے اندر کر دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مارچ کریں گے. مارچ کر کے آپ اسلام آباد آ گئے، پی ایم ہاؤس کے سامنے آپ نے بھی عمران خان صاحب کی طرح دھرنا دے دیا. دین واٹ؟ کیا حاصل کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ جس طرح یہ اپوزیشن ساری اکٹھی ہوئی ہے اور یہ ایسے اکٹھی رہے گی بھی کہ نہیں. مجھے اس کے اوپر ڈاؤٹس اس لیے ہیں کہ اس میں دیکھیں آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے، اور اس میں اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے اپنی ایک گورنمنٹ ہے سندھ میں، اور اگر آپ پورا مطلب چاہتے ہیں کہ سب کچھ چلا جائے اور نئی گورنمنٹس آئیں تو ظاہر ہے ان کے تو سٹیکس ہیں اس پورے اس میں. ابھی تک تو خیر یہ ہے کہ معاملات ظاہر چل رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے خواجہ آصف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی زرداری صاحب کے اگینسٹ، پھر ان کو معذرت کرنی پڑی، پھر ان کو معذرت کرنی پڑی. ان کو شاید کہا گیا ہوگا کہ معذرت کر لیں. سو ایک بات یہ بھی دیکھنے کی ہوگی کہ کیا پی ایم ایل این جو ہے ان کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، کیا وہ میاں صاحب کے جو بھی ویو پوائنٹ ہے ان کے ساتھ سنسیئرلی ان کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہیں بھی کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا. اچھا، اور ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی خود کو اس تحریک سے الگ کرنے کے لیے بڑے آرام سے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے کے جیل جانے کو ترجیح دی. دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن مجھے اس کا نہیں پتا. وہ شاید اس لیے بھی ان کے جو لائر کو میں کہیں سن رہا تھا کہ جی اگر آپ فرض کریں جو آپ کو پتہ ہو انڈیکیشن آ جاتے ہیں کہ آپ کی ڈسمس ہو جائے گی، تو وہ ایک نیگیٹو پارٹ ہو جاتا ہے آپ کے کیس کے اوپر، تو آپ وڈرا کر لیتے ہیں. لیکن اینی ہاؤ، تو اب دیکھیں بات یہ تھی کہ جی الٹیمیٹلی ہوگا کیا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر دھرنوں سے یا پروٹیسٹ سے حکومت جانی ہوتی تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت 2014 میں چلی گئی ہوتی، کیونکہ وہ دھرنا تھا. اور پھر باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ پلیئرز کی ہمدردی بھی تھی ان کے ساتھ، جس طرح وہ خود منسٹر نے بھی، ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا سب کچھ. لیکن میں آپ کو میرے خیال میں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جائے تو پھر آپ استعفے سارے دے دیں. ایگزیکٹلی، اپوزیشن سارے دیکھیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آپ کا اگر چانس سب سے آسان طریقہ یہ ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بائی الیکشن کرا دیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح ہو نہیں سکتا، بیکاز
سارا سسٹم ہی آپ کا ایک اتنا بڑا ویکیوم ہوگا کہ وہ سسٹم کو چلا نہیں سکے گا. کیا ساری جو ہے پی ایم ایل این پنجاب سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے سب استعفے دیں گے؟ پھر اس سے بھی اوپر کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے استعفے دے گی نیشنل اسمبلی سے؟ سو آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس کہ یہ اتحاد آپ کو چلتا ہوا نہیں دکھائی دے گا. اور دوسری بات یہ جو شاہین صاحب نے بات کی نا، دیکھیں کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہو تو آپ حکومت کو ہٹاتے ہیں، پروٹیسٹ سے بھی ہٹاتے ہو ہٹا دیں، لیکن پہلے اگر کسی کے ساتھ کسی کی حمایت سے کوئی حکومتیں جاتی رہیں، کسی قسم کی کوئی حمایت نہیں ہونی چاہیے. کسی اور کے پریشر کی وجہ سے اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کوئی گراتا ہے تو ہمیں عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے. رائٹ. اچھا بھٹی صاحب، میں نے مریم بی بی کا آپ کو ایک شارٹ سنانا ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے، اس پہ ذرا مجھے آپ کی رائے چاہیے کہ نواز شریف صاحب کیا ہیں. مریم نواز صاحبہ کے بقول ذرا سنائے گا. اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا، مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا، کسی نے چپ رہ کر کیا، کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں. نواز شریف صاحب امام بن گئے. اللہ معاف کرے جی، اللہ فضل کرے اس قوم پر اور ہم سب پر. یہ چونکہ پرسنل ایک ہے اور میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ ایک مرتبہ مریم نواز صاحب آپ کو شاید پتہ ہو کہ جب یہ عوامی عدالتیں لگایا کرتے تھے تو پنڈی میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو کسی ایک پاک ہستی سے ملایا تھا اور اپنے والد کی اسٹرگل کو ایک اور سے ملایا تھا. تو وہ ہے. تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ سندھ کارڈ ہو، پنجاب کارڈ ہو، 18ویں ترمیم کارڈ ہو، مذہب کارڈ ہو، جمہوریت کارڈ ہو، کوئی بھی کارڈ ہو جس سے آپ اپنے عزائم آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، اپنے کرپشن کو، اپنی لٹ مار کو، اپنی 2 نمبری کو، اپنے فراڈ کو، تو وہ شرمناک ہے اور افسوسناک ہے. اور ایک ہی کارڈ چلنا چاہیے، وہ پاکستان کارڈ. اس سے خوبصورت اور اس سے اچھا کارڈ کوئی نہیں. پہلی بات. دوسری بات، عمران خان صاحب کے جانے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وہ اسمبلیاں توڑیں، دوسرا ان ہاؤس تبدیلی لائیں، تیسرا ہے کہ یہ ریزائن کر دیں. اور یہ ریزائن کیسے کر سکتے ہیں کہ جو اس سارے مینڈیٹ کو 2 سال سے جعلی مان رہے ہیں، ان کا بیٹے اور وہ ان کی جماعت مولانا صاحب کی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، کے پی کے میں بیٹھی ہوئی ہے، بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے پہ جا سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ آخری ایک ان کا ہے کہ پہلے جلسے، اس کے بعد. اب اس میں آپ یہ ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھیے حکومت کی ہینڈلنگ کیسے ہوتی ہے. حکومت الحمدللہ بڑی اس میں خود کفیل ہے کہ ایک ماچس کی تیلی کو وہ ایک آسٹریلیا کی آگ والی بنا دے. حکومت کی پرفارمنس گورننس کی بڑی ہے. مہنگائی، وہ پولیس پٹوار، یہ 3-4 ایشوز ہیں. پھر حکومت سیاست کا جواب سیاست سے دیتی ہے کہ نہیں. پھر دوسری بات ہے کہ یہ پہلا مرحلہ جلسوں کا ہے. سیکنڈ میں ان کا خیال ہے کہ جب اگر یہ مومنٹم بڑھتا ہے، ایک سطح پہ آتا ہے، اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ میں آؤں گا، اور اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ ہم ریزائن کریں گے. اور صرف اور صرف یہ جلسے جو ہیں وہ الیکشن کیمپین کے طور پہ کیے جا رہے ہیں. صرف اور صرف یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر حکومت سینٹ الیکشن کا مرحلہ کراس کر جاتی ہے تو پھر اپوزیشن اگلے 2-3 سال کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی. تو یہ سینٹ الیکشن کے لیے ہوگا ہے، حکومت کی وہاں میجورٹی نہ ہو. اس سے پہلے یہ تھوڑا سا کریں گے اور یہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے جو حال ہے ان کا، یعنی اگر بھی اب بھی اس ملک میں کوئی یہ سمجھتا ہے، میں اس حق میں تو نہیں ہوں، میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا اللہ نہ کرے، ہم سارے محب وطن ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم سارے کوئی کافر نہیں، کوئی غدار نہیں. لیکن جو کچھ اس ملک میں میاں محمد نواز شریف صاحب کیا تھے، شہباز شریف صاحب کیا تھے، ایک بزنس مین کے بیٹے تھے نا. ایک جنرل نے پکڑا، دوسرے جنرل کے ہاتھ میں اور پھر آگے، اور پھر ہمیشہ کوئی زندگی اس طرح، اور نام مقام عزت دیا، بچوں کو شناخت دی، ان کو 5 بر اعظموں میں جائیدادیں دیں، ان کو ہم جیسے چمپو چمار مل گئے
کہ قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے یعنی یہ اور اس کے بعد انہوں نے جو لب و لہجہ فوج کے بارے میں استعمال کیا, جو عدلیہ کے بارے میں استعمال کیا, یقین کریں اچھا کوئی مجھے بتا, ایک آپ سارے شہین صبائی صاحب غالباً امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جنرل امجد صاحب بھی ہیں, یہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے کتاب لکھی ان کا ٹائٹل تھا کمپنی نہیں چلے گی, تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. میں صرف ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, وہ آخری وہ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی یہ ساروں کے لیے اور اس قوم کے لیے کہ کبھی کوئی زندگی میں آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ جس کو جو سپریم کورٹ سے نائل ہوا ہو, جس کو ہائی کورٹ نے اشتہاری قرار دیا ہو, احتساب کورٹ میں جس کی کرپشن پہ جو پکڑا گیا ہو یا جس کو سزا ہوئی ہو اور جس کے مقدمے چل رہے ہوں, وہ باہر سے بیٹھ کر اپنی فوج کے خلاف اس کوئی بھارت کا ہی سیاستدان بتا دے, اچھا کوئی اور ملک کا بتا دے, اور کیا اخلاقی طور پر کسی جمہوریت میں یہ ہے جماعت کی اکثریت نہ ہو اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور پھر جلسوں کے بعد آپ نے کہا کہ جی استعفے دے دیں گے. میں ایک سروے بتا دوں آپ نے جو استعفوں کی آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اخلاقی طور پر یہ جائز ہے؟ جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پہ, گھر کی بنیاد اخلاقیات پہ, معاشرے کی بنیاد اخلاقیات پہ ہوتی ہے. کیا اخلاقی طور پر ہے ان جمہوریت پسندوں سے پوچھنا ہے کہ ایک اشتہاری آپ کو جمہوریت ڈکٹیٹ کرے 54 منٹ؟ ٹھیک, ایک سروے جس کا ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں سے پوچھا گیا, نرو سینٹر کی طرف سے کنڈکٹ کیا گیا سروے, اور انہوں نے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ اگر آج انتخابات ہوتے ہیں تو کون سی پارٹی جو ہے وہ دوبارہ جیتے گی. تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ جی 43%, 43% لوگ کہتے ہیں PMLN, 8% نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی, اور 49% لوگوں نے کہا کہ PTI جو ہے وہ جیتے گی. تو یہ ایک سروے ہوا, اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو SMS بھیجے گئے, سوال ان سے کیا گیا جس کا جواب لوگوں نے دیا. لیکن پنجاب کی حد تک یہ ضرور آپ کو بتائیں کہ اس میں باقی تینوں صوبوں میں تو انہوں نے کہا کہ آرام سے PTI کی میجورٹی ہے. پنجاب میں جو ہے وہ PMLN کے کو لوگوں نے زیادہ ووٹ کیا کہ اگر آج انتخابات ہوتے ہیں تو پنجاب میں PMLN ہی حکومت بنائے گی. میں جنرل صاحب, ویسے میں اس سروے کو نہیں مانتا, سرویز پر بھی ایک سروے ہونا چاہیے. یہ دھندا ہے, ایک فیکٹری ہے, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, پیسے کا کھیل ہوتا ہے, بڑی پھینکتے ہیں, جھوٹ ہوتا ہے, سارے سروس جھوٹ ہوتے ہیں موسٹلی. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ بتائیے گا, کلنٹن کو جتا کے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, یہ میرا سوال آپ سے کہ حکومت اس پورے معاملے کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے, وہ صحیح ہے نہیں ہے؟ وزیر اعظم بڑا عرصہ تو خاموش رہے, پھر ان کا ایک انٹرویو ہوا, اس میں آبویسلی انہوں نے بہت کھل کے اس پہ بات کی, پھر اپنی پوری کابینہ کو یہ کہہ دیا کہ ان کو ایکسپوز کریں, یہ بھارتی ماں پر کر رہے ہیں, یہ ان کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ان کو بری طریقے سے بے نقاب کیا جائے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ملاقاتیں ہو گئی یہاں انڈین ملٹری اٹیچی سے, کہیں اور انڈین شہری سے مریم بی بی کی ملاقات ہو گئی, یہ ثابت بھی کریں گے کہ شواہد بھی لے کر آئیں گے, یا صرف الزامات کی حد تک ہی رہے گا یہ معاملہ؟ دیکھیے, پہلے تو میں آپ نے امامت کا کہا تھا تو میں امامت والی پہ ذرا وضاحت دے دوں. اگر کوئی پارٹی یا پاکستان کے کوئی لوگ ایک آدمی کو جو کہ سراسر صبح شام اور شام سے لے کے اگلی صبح تک جھوٹ بولتا ہو اور جلد بازی بھی کرتا ہو کہ سپریم کورٹ جیسی سپیریئر عدالت میں جعلی ڈاکومنٹس کا وہاں پہ بھیجے تو سبمٹ کرے, تو کسی اور ملک میں ہوتے تو وہ شخص خود شاید اپنا شکل دکھانے کے لیے باہر نہ نکلتا. لیکن اگر یہاں پہ کوئی امام مانتا ہے تو پھر اس کی بھی عقل کا علاج ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے زیادہ عقل پہ پڑے ہوئے پتھر اور کہیں نہیں ہو سکتے کہ اس آدمی کو یہ بھی نظر نہ آئے کہ یہ وہ جس کو ہم لیڈر مان رہے ہیں یہ تو جعلی ڈاکومنٹ سبمٹ کرتا ہے سپریم کورٹ, یہ تو جھوٹ بولتا ہے صبح شام. ایک تقریر جو آپ نے سنی اس میں پہلے حرف سے لے کے آخری حرف تک جھوٹ تھا. اب آپ اس بات کو دیکھیے کہ حکومت کیا کرے, آپ اس کو یوں ذہن میں رکھیے کہ میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں, تقریر پہ ہو گئی پابندی, یہاں پہ لوگ ان کی تقریر کو ڈس اون کر رہے ہیں, آپ نے حسن اقبال کا سنا, اور یہ تو حکومت پہلے تو اس چیز سے کمفرٹیبل ہے کہ یہ آپس میں ابھی تک ان کا اور حکومت کو یہ پتا ہوگا کہ ان کی اپنی صفوں میں PMLN کی صفوں میں کتنے لوگ ہیں جو اس تقریر کو ڈس اون کر رہے ہیں, اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں. لہذا مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ پریشان نہیں. حکومت کو اگر پریشانی ہونی چاہیے یا میں یا آپ اعتراض کریں تو وہ تو ان کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ہے کہ جہاں ان کی پرفارمنس لیک کرتی ہے, جہاں وعدے کیے وہ پورے نہیں کر رہے.
لیکن ان کو بھی اس تحریک کو, جو بھی اگر یہ تحریک کریں تو پولیٹیکلی کاؤنٹر کرنا چاہیے. پولیٹیکل کاؤنٹر کرنا بہت آپ کے لیے مطلب محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن ایک کاؤنٹر نیریٹو آپ کے پاس بھی ہوتا ہے, صرف پریس کانفرنسوں سے نہیں, یہ بھی جلسے کریں اور جا کے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ کھولیں. جو ان کے عزائم ہے, جیسے ابھی ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ سنسیئر ہوتے کہ عمران خان سے جان چھڑانی ہے تو استعفے دینے کا سب سے آسان جو حل تھا وہ یہی تھا کہ استعفے دے کے فارغ ہو جائیں, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے استعفے دیے تو آپ اس کو بائی الیکشن کرا کے تو اپنا معاملہ سیدھا کر لیں, وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی ان کو یقین ہے کہ اگر یہ استعفے سبمٹ کرنے چاہیں گے تو پیپلز پارٹی تو بالکل میرا نہیں خیال کہ استعفوں میں شامل ہوگی, لیکن پی ایم ایل این کے بڑے لوگ نہیں دیں گے استعفے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن سے کوئی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ میاں صاحب نے مشکل میں ڈال. ابھی پی ڈی ایم کی سربراہی کے معاملے پہ بھی مولانا صاحب کو پرماننٹ انہوں نے کہا کہ جی نہیں سربراہ رکھیں, اس پہ بھی بلاول صاحب کی طرف سے یہی مشورہ آیا, تجویز یہی تھی کہ جی روٹیشن پہ ہونا چاہیے اور ہر پارٹی میں سے یہ نمائندگی دی جانی چاہیے کہ وہ پی ڈی ایم کی سربراہی کریں. ایک بریک مجھے لینی اور بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر تحریک چلانی ہے جو اپوزیشن چاہ رہی ہے تو ضرور چلائیں, آپ جو مرضی کہیں, لیکن جس انداز میں کبھی پنجاب کارڈ اور کبھی مذہب کارڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اس کا شاید اپوزیشن میں اس وقت جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون سی سیاست ہے جہاں پہ آپ مقدس ترین ہستیوں کے ناموں کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں, جہاں پہ آپ نبی کے گھرانے کے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, جہاں پہ آپ ان عظیم بیبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی کہا آپ نے کہ جی مریم بی بی نکلیں, کربلا کی سنت جو ہے وہ ادا کریں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چلیں. یہ سیاست ہو رہی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عباسی صاحب, اینی تھاٹس آن دس؟ دیکھیں, اگر آپ کسی مقدس ہستی کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں نا, کہ فٹ سٹیپس کو فالو کریں, وہ تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے صرف اس بات کے اوپر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, میاں نواز شریف کی اگر نظریے کی بات کریں تو وہ نظریہ تو فوکسڈ ہے جو ڈیموکریسی کے اوپر. تو دیکھیں, جہاں تک ہمارے جس دین کی بات یا دینی شخصیات کی بات کی گئی تو وہ تو ٹوٹل اس کا نظریہ اسلام کے اوپر فوکسڈ ہے. بالکل صحیح. تو آپ کے جو ادوار ہوئے, جو 3 ادوار آپ کے ہوئے, تو اس میں آپ نے وہ جو نظریہ تھا اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آپ نے کتنا کام کیا. تو وہ تو کام انفارچونیٹلی نہیں ہوا, بلکہ مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب حالانکہ پہلے کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے اب موقع دیا, جو 3rd کی تھی کہ میں موقع دیا تو میں اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کروں گا, لیکن اپنے ان 5 سالوں میں 3-4 سال جتنے بھی خود رہے, ناٹ ایون ونس میں نے اسلام کا ریفرنس انہوں نے اس طرح نہیں دیا کہ میں اسلامی انہوں نے کہا میں پروگریسو اینڈ لبرل پاکستان بناؤں گا. تو میں صرف ایک بات یہ کہوں گا, دیکھیں جو لوگ نظریے کو کسی کو کہ اگر آپ نے بینگ اے مسلم, اگر آپ نے اس دنیا اور آخرت کا آپ کی سوچ سمجھ ہے تو نظریہ ایک ہی ہے, وہ اسلام کا نظریہ ہے. یہ باقی جو تو آپ کو یاد ہے ایک تقریر میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم بھی وہی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کو آپ پوچھتے ہیں, ہم آپ بھگوان کہتے ہیں, ہم اللہ کہتے ہیں, وہ یہاں تک چلے گئے تھے. نہیں وہ غلط بات تھی ان کی, بالکل غلط بات تھی. بٹ یہ جو حوالے دیے جا رہے ہیں سیاست کے لیے, یہ افسوس کی بات ہے کہ سیاست کے لیے کرتے ہیں. لیکن دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے ان مقدس ہستیوں کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے جو کہ ہمیں چاہیے کہ کریں, اس کے لیے بتائیں نا کہ پھر ڈائریکشن کیا ہے. کیا آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی یا جب آپ کی گورنمنٹ سے ہی وہ ڈائریکشن تھی؟ انفارچونیٹلی نہیں تھی. 1992 میں جس وقت فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کو خاتمے کا فیصلہ دیا, جس کے بارے میں قرآن میں کتنی سخت الفاظ ہیں, آپ احادیث پڑھیں, اس کو چیلنج کر دیا اور آج تک سود چل رہا ہے اس ملک کے اندر. سو اس سود کے خاتمے کے لیے کیا کیا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ختم کریں آپ. سو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے
اور وہ اس قسم کی سیاست کرنی ہے جو آپ کر رہے ہیں تو پھر حوالے اگر دیں تو اس کے اوپر عمل بھی دیں, اجتناب کریں تو بہتر ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا شاہین صاحبائی صاحب, عمران خان صاحب کے لیے, وزیر اعظم صاحب کے لیے, جو آج اوبویسلی بڑے اعتماد کے ساتھ انٹرویوز دے رہے ہیں, بات کرتے ہیں کہ جی مجھ سے اگر کوئی ڈی جی آئی ایس آئی استعفیٰ مانگے تو میں تو اس کا استعفیٰ لے لوں, میں اس کو سیک کر دوں, کسی کی جرت نہیں ہو سکتی. یہ اوبویسلی جب نواز شریف صاحب نے کلیم کیا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سے استعفیٰ مانگا, یہ جو ان کا اتنا پر اعتماد ہونا ہے یہ صحیح ہے اس وقت؟ کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو اپوزیشن سے یا ادروائز, کیونکہ اس وقت ان کے اوبویسلی ان کی حکومت کے پرفارمنس کے بھی, ان کی ڈیلیوری کے بھی بڑے مسائل چل رہے ہیں؟ جی ایک میں کمنٹ کر دوں, اس سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہا تھا انصار صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے کلپ بھی سنایا ضرور کہ وہ امام اب بن گئے ہیں. شاید مجھے سمجھ میں نہیں آئی, وہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے, اب وہ امام بننا چاہتے ہیں. صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کربلا کی مثال دے رہے ہیں, اور کربلا میں تو ایک ہی امام تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ امام دین ہے یا امام خمینی بننا چاہتے ہیں, باہر بیٹھ کے یہ امام خمینی صاحب بننا چاہتے ہیں. واپس آنے کا ان کا طریقہ بھی وہی ہے کہ جی جب جلسے ہو جائیں گے اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے تو پھر میں واپس آؤں گا. تو وہ تو امام خمینی کا مثال ہے. عمران صاحب کی جو بات کی آپ نے یہ بالکل صحیح ہے کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ بہت کانفیڈنٹ انہوں نے بیان دیا ہے, اور اس کی وجہ ایک ہے, شاید اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اور اسٹیبلشمنٹ کے اور فوج کے اتنے گریٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, اتنی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے کہ میں اگر ایسی بات پبلکلی بھی کہوں تو کوئی برا نہیں مانے گا, کیونکہ کسی کو برا نہیں لگے گا یہ بات. اور انہوں نے کہی ہے, اور میرا خیال ہے کوئی اس کا پرائیویٹ یا پبلک کوئی ریئیکشن بھی ایسا نہیں آیا, اور میرا خیال ہے آئے گا بھی نہیں. یہ ایک شو کرتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی ورکنگ بہت اچھی ہے اور سب ایک پیج پہ چل رہے ہیں. اب باقی یہ کہ یہ تو میرا خیال ہے کہ ہیلپ کیا ہے ان لوگوں نے, اپوزیشن نے اور نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو, کہ وہ پبلکلی ایسی بات کر رہے ہیں اور زیادہ اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے. وہ یہ اکثر بات کرتے تھے کہ جی فوج اور ہم جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں, ہمارے ساتھ وہ چل رہے ہیں. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اپوزیشن نے ان کو موقع فراہم کر دیا ہے اتنا کانفیڈنس اس طریقے سے پبلکلی شو کرنے کا. بھٹی صاحب لاسٹ کامنٹ ذرا اسی پہ فرمائیے گا آپ کہ یہ جو جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اپوزیشن کے لیے, یہ واقعی حکومت کا فائدہ ہو گیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے حکومت کا فائدہ کر دیا ہے ایسے فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو, جو مرضی ہم نام دے لیں, ٹیک آن کر کے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم شاہین صاحب سے قابل احترام ہیں, اور معذرت کے ساتھ کس بندے کا نام لے لیا ہے. آپ ان سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں امام خمینی صاحب سے, اور وہ انہوں نے کیا سٹرگل ہے. امام خمینی صاحب نے کسی اسمبلی میں جناب اسپیکر جھوٹ نہیں بولا تھا, قطری خط نہیں لائے تھے, ٹرسٹ ڈیڈ نہیں لائے تھے, کیلبری فاؤنٹ نہیں لائے تھے, 25,000 کا کنال کا گھر نہیں تھا ایران میں امام خمینی صاحب کا, ایون فیلڈ نہیں تھا, انہوں نے لٹ کے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں نہیں بنائی تھی. امام خمینی صاحب کا کوئی بچہ غیر ملکی نہیں تھا. امام خمینی صاحب کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ میری تو کوئی جائیداد ہی کوئی نہیں. اور امام خمینی صاحب نے کبھی جھوٹ, فراڈ, دھوکہ نہیں دیا اپنی قوم کو, موجود رہے, آخری لمحوں تک موجود رہے, اور ایک شعور کا چلایا. امام خمینی آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کے لیے نہیں تھا. امام خمینی صاحب فوج کے ذریعے نہیں 3 مرتبہ CSS کر کے امتحان پاس کر کے آئے. انہوں نے امام دین بھی کہا تھا, وہ آپ مس کریں. اور خدا کے لیے یعنی امام خمینی کہاں, نواز شریف کہاں, ایک تاجر کہاں, ایک نظریاتی آدمی کہاں. ان کا تو نظریہ چھو کے بھی نہیں گزرا. اگر چھو کے بھی گزر جاتا نا تو پھر بھی ہم ہوتے کہ جہاں سے چھوا تھا وہیں آ کے چوم لیتے اور کہتے امام صاحب کیا حال ہے. تو اور یہ تو جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, اور اس میں اللہ معاف کرے بس کیا کریں. رائٹ, بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, انصار عباسی صاحب, جنرل امجد شعیب صاحب اور شاہین صاحبائی صاحب پروگرام میں آج وقت دینے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.